अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर शुरू करते हैं घर आंगन बाय फायज़ा इफ्तिखार। एपिसोड 2-4 माह की बात नहीं है, पता नहीं कब तक रहना होगा। रिजवाना ने अपने मुंह से 3 साल कहा है। अजीब है ये, रिजवाना भी खुद ही फैसला कर लिया। मुझसे पूछती तो सही। बहन के ससुराल का मामला है, हैसियत से बढ़कर मेहमानदारी करनी होगी। वो ऐसी उलझी कि वक्ती तौर पर कुलसूम का ख़त पढ़ना ही भूल गई। दिल ही दिल में खर्चे और अखराजात का हिसाब किताब लगाने लगी। 22 तारीख थी। उनका मुकम्मल गुजारा किराए की कुल रकम यानी 5,000 में होता था, जो उनके अखराजात के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा थी। आज़म भाई तनख्वाहदार आदमी थे, इसीलिए किराए की रकम देने में कभी देर सवेर ना होती। महीने के आगाज़ में ही जब उन्हें तनख्वाह मिलती तो वो आपा को किराया अदा कर देते। बिल वगैरह अदा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। तन्हाई का शिकार नुसरत आरा के दिन का एक बड़ा हिस्सा बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठकर तस्बीह पढ़ते। मोहल्ले की किसी न किसी बच्ची को सिलाई सिखाते, सब्जी बनाते या स्वेटर बुनते गुजरता। जहाँ ट्यूबलाइट या बल्ब की मसनूई रोशनी की कतई ज़रूरत ना थी। चमकीली धूप मगरिब से ज़रा पहले तक सारे बरामदे को रोशन रखा करती। नुसरत आरा बाकायदा तौर पर सिलाई नहीं सिखाती थी, अलबत्ता आस पड़ोस की कोई बच्ची शौक के तौर पर आ जाती तो वो इनकार न करती, मगर मुआवजा नहीं लेती थी। बिलों की अदायगी और महीने भर का सौदा सलफ खरीद लेने के बाद उनके पास कुछ रकम बच जाती। अब्बा की वफ़ात के बाद जब नुसरत आरा ने मुआशी बोझ अपने शानों पर उठाया, तब से ही उन्हें रकम जोड़ने और कमेटियाँ डालने की आदत पड़ गई थी। अब उसकी ज़रूरत तो ना थी, मगर आदत से मजबूर वो 1,000 और 500 वाली 2 कमेटियाँ डाले हुए थी, जिनमें से 500 वाली 2 बार निकल चुकी थी। दोनों बार 20,000 रुपया उन्होंने बैंक में रखवा दिया था। वक्तन फ़वक्तन वो उनमें 1,000-1,500 निकलवा लिया करती। बरसों से रिजवाना और उसके बच्चों के लिए ईद के जोड़े भिजवाना उनका मामूल था। कोई अबू ज़हबी से आता जाता तो उसके हाथ कुलसूम और उसके बच्चों के लिए भी सौगातें वो भिजवाती रहती थी। बहुत सी बातें थी जिनको सोच सोच कर उन्हें अब घबराहट सी हो रही थी। एक तो ये कि अरसा हुआ तन्हा रहने की वो आदी हो चुकी थी। अब एक अनजान बच्चे के साथ बरसों रहना उन्हें परेशान कर रहा था कि कहीं उसकी वजह से उनके या उनकी वजह से उसके मामलात में खलल ना पैदा हो जाए। ये खदशा भी था कि रिजवाना जो तवक्कात राहील से वाबस्ता किए हुए है, अगर खुदा न खास्ता वो पूरी ना हुई तो इसका इल्ज़ाम भी उन पर ही आएगा। दराज में जायज़ा लिया, 700-800 रुपये पड़े थे। अभी के लिए तो गुजारा हो जाएगा, अगले महीने देखूंगी। अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो बैंक से निकलवा लूँगी, वरना उम्मीद तो है कि इसमें गुजारा हो जाएगा। आखिर अकेला लड़का है, कितना खाएगा। और फिर रिजवाना भी कुछ सामान भेज तो रही है, हलवा, लड्डू, पंजीरी वगैरह, यानी कुछ दिन तक मीठा तो बनाने से छुट्टी। चावल का थैला भी आ जाएगा। इस रकम से कुछ फल, गोश्त, जाम, अंडे, बिस्किट्स और हाँ, आटा भी ले लूँगी। वो शुगर की मरीज़ा थी जो बेसन और बाजरे का मिला जुला ख़ास आटा इस्तेमाल करती। कोई आता तो उसके लिए ख़ास तौर पर गंदम का आटा मंगवाया जाता। सारा हिसाब किताब लगाकर वो अब स्टोर में रखे बड़े से ट्रंक से नई बेडशीट निकालने जा रही थी कि बेड पर रखे दूसरे लिफाफे पर नज़र पड़ी। वो माथे पर हाथ मार कर रह गईं। कुलसूम का ख़त खोलना तो वो अक्सर भूल गई थी। स्टोर जाने का ख्याल मौकूफ़ करते हुए वो ख़त पढ़ने फिर से बैठ गई। प्यारी आपा, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत कैसी है? अरसा हुआ आपने कोई ख़त नहीं लिखा, फ़िक्रमंद हो गई थी। ठीक है कि मैं भी ख़त महीनों बाद लिख पाती हूँ, मगर हर महीने आपका ख़त पढ़ने की आदत सी हो गई है। शायद आपने नाराज़गी में ख़त ना लिखा हो कि आपके पिछले 3-4 ख़तों का मैंने जवाब नहीं दिया। क्या करती आपा, मसरूफ़ियत ही इस कदर है, ख़त लिखने का वक्त ही नहीं मिलता। अलबत्ता आपके ख़तों का इंतज़ार लगा रहता है। आप तो फारिग ही होती हैं, फ़ुर्सत ही फ़ुर्सत, चाहे तो हर हफ्ते ख़त लिख सकती हैं, मगर आपने भी गुज़श्ता 3 महीने से नहीं लिखा। शायद अब आपको यह आखिरी जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल महसूस होता है। खैर, आपकी मर्ज़ी। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको इसका एहसास दिलाऊं, सो किसी न किसी तरह वक्त निकाल कर ये ख़त लिख रही हूँ। सारा घर सो रहा है, खुद मैं भी दिन भर की थकी हारी
صبح منہ اندھیرے کی جاگی ہوئی ہوں، اس وقت نیند سے بند ہوتی آنکھوں اور جوڑ جوڑ دکھتے ہاتھ پیروں کے ساتھ آپ کو خط لکھ رہی ہوں کہ دن کو تو میرے اپنے لیے منٹ بھر کا وقت ملنا دشوار ہوتا ہے، خط کیسے لکھتی؟ آپ کو تو اتنا کہا کہ فون ہی لگوا لیجئے، سہولت ہو جائے گی۔ آپ بے شک مت کیجیے گا، اگر خرچہ بڑھنے کا ڈر ہو میں ہی کر لیا کروں گی، لیکن آپ وہ بھی نہیں کرتی۔ ہر مہینے 200-250 روپے تک خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں پیسے بچا کر آپ نے کیا کرنا ہے، خود پہ بھی خرچ کرتی ہیں یا نہیں؟ پچھلی بار رضوانہ آپا کا فون آیا تو پتہ چلا کہ وہ کچھ دن پہلے آپ سے مل کر آئی تھیں۔ یہ پچھلی عید کی بات ہے، اور ان سے پتہ چلا کہ آپ بے حد کمزور ہو گئی ہیں، شوگر بڑھ گئی ہے، بلڈ پریشر کم رہتا ہے، اور ان سردیوں میں ایک نیا روگ بھی لگا لیا ہے، جوڑوں کی تکلیف کا۔ ارے آپا، کوئی علاج وغیرہ بھی کرتی ہیں یا نہیں؟ کسی قابل ڈاکٹر کو دکھائیے گا، حکیموں وغیرہ کے چکروں میں مت پڑیے گا، پیسہ بچانے کی خاطر۔ رضوانہ آپا کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کو کسی نامی گرامی حکیم کا پتہ دے کر آئی ہیں۔ میں ان کے منہ پہ تو نہ کہہ سکی، بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی، مگر اسی وقت سوچ لیا تھا کہ آپا کو خط لکھوں گی تو صاف منع کر دوں گی، حکیموں کے پاس جانے کی قطعی ضرورت نہیں، 10 روگ اور لگا دیں گے، بس اتفاق کہ اس کے بعد خط لکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اور سنائیے رضوانہ آپا کا، اس کے بعد کوئی اور چکر لگا لاہور کا؟ ہاں بھائی، ان کے تو مزے ہیں، لاہور کے ہمسائے میں رہتی ہیں، جب جی چاہا اپنی راجدھانی تفریح کرنے آ گئی، دل بھرا تو واپس اپنی حویلی میں چودرانی جی بن کر ٹھاٹ سے چل دی۔ ایک میں ہی ہوں جسے آپ نے اٹھا کر 7 سمندر پار دے مارا تاکہ خیر خبر پوچھنے تک کی زحمت سے بھی نجات مل جائے۔ بیمار ہوں، مر رہی ہوں، دکھی ہوں، کیسی بھی حالت میں ہوں، کسی کو خبر ہی نہیں ملتی۔ دکھ سکھ بانٹنا تو درکنار، حال پوچھنے والا بھی کوئی میسر نہیں۔ پردیس میں بچے پیدا کیے، اکیلی نہیں سنبھالے، ہاسپٹل سے ایک دن کا بچہ ساتھ لاتی تھی اور 1 گھنٹہ بھی آرام کا نصیب نہیں ہوتا۔ کون تھا جو کہتا تم لیٹو، آرام کرو، تکلیف میں ہو، گھر اور بچے کو میں دیکھ لیتی ہوں، نہ سسرال نہ میکا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ شادی کے بعد میں قید بامشقت کاٹ رہی ہوں، جس کی مدت نہ جانے کتنی باقی ہے۔ آپ نے بھی نہ دیکھا نہ بھالا، نہ پوچھ گچھ، بس سر سے ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکا۔ 2 بار میرے خواب ٹوٹے، پہلے ڈاکٹر نہ بن سکی، صرف آپ کی ضد کی وجہ سے۔ ہزاروں لڑکیاں ہاسٹلوں میں رہتی ہیں، مگر آپ کی وہمی بلکہ شکی طبیعت۔ اب اگر میں بن ماں باپ کی تھی، بھائی نہ تھا، تو کیا یہ میرا قصور تھا کہ مجھے اعلیٰ تعلیم کا حق نہ ملتا؟ ڈاکٹر نہ صحیح، ماسٹرز کی ڈگری ہی لے لیتی، آج اپنے پیروں پر تو کھڑی ہوتی، بجائے دن رات برتن گھس گھس کر مانجنے اور چولہے کے آگے کھڑے ہو کر کمر تختہ کرنے کے چند گھنٹے کہیں پڑھا کر رقم کما رہی ہوتی۔ 1 سال رہتا تھا، کیا ہو جاتا جو آپ 1 اور سال مجھے جھیل لیتی، میری زندگی تو بن جاتی۔ مگر افسوس، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں نے ناحق آپ کو منمانی کرنے دی۔ یہ احترام، یہ عزت بھی کبھی کبھی آزار بن جاتا ہے۔ کر لیتی اپنی مرضی تو آج سکھی ہوتی، اور نہیں تو آپ مجھے 1 سال اور آزادی کا دے کر پھر بعد میں کہیں بھی بیاہ دیتی، چاہے یہیں، مگر زندگی اتنی مشکل تو نہ ہوتی جس قدر آج ہے۔ علی کو تو بس پیسوں سے غرض ہے، وہ میں پڑھا کر دوں یا کوئی اور ملازمت کر کے، ہمارا تعلق نبھ ہی جاتا جیسے اب نبھ رہا ہے، مگر اس نبھانے کے لیے میں کس طرح خود کو گلا سڑا رہی ہوں، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتی۔ یہاں ابو ظہبی میں ٹیچنگ عورتوں کے لیے سب سے بڑا اور منافع بخش روزگار سمجھا جاتا ہے۔ کاش میرے پاس ڈگری ہوتی تو صرف چند گھنٹے میں اس سے دگنا کما لیتی جتنا اب دن رات کی مشقت کے بعد کما پاتی ہوں۔ علی تو پھر بھی غنیمت ہے، ان کے بڑے بھائی جاوید تو مہا کنجوس ہیں، نوکروں کی تنخواہ بچانے کی خاطر معمولی سے معمولی کام بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہی کر لیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہوٹل کا کام بڑھتا جا رہا ہے، آمدنی بھی بڑی ہے، اس کے باوجود مکمل سٹاف نہیں رکھ سکتے۔ جب سے میری جیٹھانی کو ٹی بی ہوئی ہے، کام کا بوجھ مجھ پر ہی بڑھ گیا ہے۔ اتنا نہیں ہوا کسی سے کہ ایک باورچی اور رکھ دے، مجھ پر بڑا احسان کرتے ہوئے ہوٹل کے تندور پر ایک پٹھان نان بائی رکھ دیا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ مجھے نان لگانا نہیں آتے، ورنہ بھابھی کی گدی بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑتی۔ ہمارا گھر جس علاقے میں ہے وہاں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی رہتے ہیں، پنجابی پٹھان پاکستانی تو کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہی ہیں،
یہی حال سکھوں کا ہے، زیادہ تر چھڑے چھانٹ ہیں، یعنی ہوٹلوں پر گزارا کرنے والے۔ ایسے میں پاکستانی کھانے والا ہوٹل تو چلے گا ہی۔ اس ایریے میں 2-3 اور ایسے ہوٹل ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کا کام کم نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ رش صبح ہوتا ہے، ناشتے پر۔ مجھے صبح صبح اٹھ کر چولہے پر کھانا پکانا پڑتا ہے۔ ایک کڑھائی میں حلوہ بناتی ہوں، پائے کا دیگچا تو ساری رات چولہے پر رکھا ہوتا ہے۔ کئی کلو میدا پوریوں کے لیے گوندتی ہوں، جو جاوید بھائی تلتے ہیں۔ علی کے ذمے حساب کتاب اور ہوٹل کی مینجمنٹ ہے، وہ ان کاموں سے بچے رہتے ہیں، لیکن جاوید بھائی کبھی کبھی ان سے بھی بگاڑ لینے سے نہیں چوکتے۔ ناشتے سے 10:30 تک فارغ ہوتی ہوں تو برتن دھونے کے لیے ملازم چھوکرے کے ساتھ خود لگنا پڑتا ہے۔ وہ اکیلا 10-12 سال کا بچہ اور ڈھیر سارے برتن۔ دوپہر کے کھانے پر ہمارے ہوٹل میں خاص پاکستانی ڈشز جیسے کڑی، دال ماش، فرائی، مکس سبزی کی بھجیا اور چکن یا مٹن کا قورمہ بنتا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ کڑی اور دال ہمیشہ جاوید بھائی جان ہی تیار کرتے ہیں۔ ملتانی جو ہوئے اور وہاں کے خاص پکوان، یہ ان کے اور ان کی بیگم کے ہاتھ میں خالص سرائی کی ذائقہ ہے، جو اچھا ہوا کہ علی کے ہاتھ میں نہیں اترا، اسی لیے ان کے بھائی انہیں چولہے سے دور ہی رکھتے ہیں۔ ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ مجھے ایپرن باندھ کر ڈوئی اور چمچے ہلاتے مرد زہر لگتے ہیں۔ اپنے شوہر کو کڑی کے پکوڑے تلتے یا دال کو تڑکا لگاتے دیکھ کر میں ہر روز صدمے سے فوت ہوا کرتی۔ ایک لحاظ سے برا ہے کہ ان کے حصے کا کام بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ رات کی خاص ڈش سندھی بریانی، جسے دم میں دیتی ہوں، البتہ گوشت میں دہی اور مسالے بھائی جان مکس کر کے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چپلی کباب ہیں، جن کے لیے ایک افغانی رکھا ہوا ہے، وہ بس رات کو 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے، اور حلیم ہے، جسے طبیعت کی خرابی کے باوجود بھابھی ہی پکایا کرتی ہیں۔ میں نے ایک آدھ بار پکائی بھی، مگر کئی دن تک پڑی رہی۔ مجھے تو ڈر ہے آپا کہ کسی دن میں بھی ٹی بی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ گدھوں جتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور گھر کے کاموں اور بچوں کی ذمہ داری الگ۔ جو شخص اچھے بھلے چلتے کاروبار کے لیے 2 ملازم اضافی رکھنے کا روادار نہیں ہو، اس سے یہ امید کیا رکھی جائے گی کہ وہ گھر کے کاموں میں مدد کے لیے ملازم رکھ لے؟ آپ مجھے دیکھیں تو پہچان نہ پائیں، اس لیے پچھلے 2 سالوں سے صرف بچوں کی تصویریں بھیج رہی ہوں۔ اپنی شکل ہی اس قابل نہیں رہی کہ فوٹو کھنچوا سکوں۔ پیاز لہسن کاٹ کاٹ کر ہاتھ بھدے ہو چکے ہیں، دھواں کھا کھا کر رنگ دھوئے جیسا مٹیالہ ہو گیا ہے۔ نیند کی کمی سے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں، اور پریشانی اور بے سکونی نے ساری چربی گلا دی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب میں بھی ٹی بی کی بیماری لے کر بستر پر پڑی ہوں گی، اور جاوید بھائی جان کی طرح علی بھی دوسری شادی کے منصوبے بنا رہے ہوں گے۔ جی ہاں، آج کل ہمارے جیٹھ جی پر دوسری شادی کا بھوت سوار ہے۔ پہلی سے اولاد تو ہے نہیں، سونے پہ سہاگا پچھلے کچھ عرصے سے ویسے ہی عضوئے معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور کارآمد رکن کا اضافہ ہو جائے، گھر میں بھی اور ان کے ہوٹل نما ڈھابے یا ڈھابے نما ہوٹل کی کچن میں بھی۔ یہاں جو اکا دکا پاکستانی فیمیلز رہتی ہیں، وہ خاصی امیر کبیر ہیں، باقی چھڑے چھانٹ مزدور ٹائپ ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کوئی غریب افغانی یا بنگالی لڑکی مل جائے تو اچھا ہے، جو کام کاج والی ہو۔ پاکستانی گھرانے والے تو چھان بین بہت کرتے ہیں۔ بھابھی تو ان کے خاندان کی تھی، اور خود ان کا باپ ریڑھی پر لڈو پیٹھا بیچا کرتا تھا، اور لوگ تو سن کر ہی بدک جائیں گے کہ ان کا خاندانی پیشہ ہی نسلوں سے نان پکوڑے اور حلیم ریڑھیوں پر رکھ کر بیچنے کا ہے۔ اور کون ہے جو چولہے پر لڑکی صدقے واری کرنے پر تیار ہو؟ ایک ہماری سیدھی آپا ہی ملی تھی انہیں، جنہیں یہ تک تفتیش کرانے کی توفیق نہ ہوئی کہ لڑکے اور اس کے بھائی کا کاروبار ہے کیا۔ چلو ہوٹل کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر یہ تو ظلم ہے کہ چند دن کی بیاہی بیوی کو بھی بے تنخواہ کی باورچن بنا کر کھڑا کر دیا جائے۔ بس قسمت کی بات ہے، ورنہ رضوانہ آپا کا رشتہ کروانے والی بھی تو آپ ہی تھی۔ کیا اونچا زمیندار گھرانہ ڈھونڈا تھا آپ نے، عیش کر رہی ہیں جاگیردارنی بن کر۔ 10 تو ملازمائیں ہوں گی، ہل کے پانی بھی نہ پینا پڑتا ہوگا انہیں۔ مجھے بھی گھر کا سکھ مل جاتا تو تعلیم ادھوری رہ جانے کا دکھ بھول جاتی۔ علی کے ماموزاد بھائی کا سالہ اگلے ماہ ابو ظہبی رہنے آنے والا ہے، اس کو آپ کا پتہ دیا ہے، 25 یا 26 تاریخ تک آپ کی طرف آئے گا۔ ریما کے لیے اچھا سا لہنگا سوٹ اور کرتا پاجامہ بھجوا دیجیے گا، اور مومو کے لیے پیشاوری چپل، ریما کے لیے بھی سنہری تلے والا خصہ یا چپل بھجوا دیجیے گا، دونوں کا سائز بھیج رہی ہوں۔ عید وغیرہ پر بچوں کا دل کرتا ہے ایسے کپڑے پہننے کو، مگر یہاں پاکستانی روایتی لباس والی دکانیں بہت مہنگی ہیں۔ میرے لیے اچھی سی 2 گرم شالیں،
رنگ ایسے ہوں جو سبھی کپڑوں کے ساتھ چل جائے۔ اور ہاں آپا، 50,000 کا ڈرافٹ بھیج رہی ہوں، پلاٹ کی اگلی اکٹھی کئی قسطیں بھر دیجیے۔ پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب یہاں میرا اپنا گھر ہوگا۔ علی بھی بھائی سے چھپ چھپ کر پیسوں کا انتظام کر رہے ہیں اپنا الگ کام شروع کرنے کے لیے، مگر میں نے اپنی بچت اور منصوبے کی ہوا بھی انہیں نہیں لگنے دی۔ جیسے ہی وہ اپنا الگ کام کرنے کا ارادہ کریں گے، میں انہیں پاکستان چلنے کا مشورہ دوں گی اور سرپرائز کے طور پر یہ بنا بنایا گھر بھی دکھاؤں گی۔ میرا خیال ہے ان 55,000 کے بعد کوئی اور قسط نہیں رہتی پلاٹ کی۔ رجسٹری میرے نام ہو جائے تو آپ تعمیر کا کام شروع کروا دیجیے گا۔ میں نے یہاں چپکے کچھ سونا جمع کیا ہوا ہے، بیچ کر بھجوا دوں گی۔ 2-4 لاکھ پاکستانی روپے کا تو ہوگا۔ اس سے کام شروع ہو تو اگلے 2 سالوں تک اتنا ہی اور بچا کر بھیج دوں گی۔ ریما اور مومو آپ کو سلام کہہ رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، علاج باقاعدگی سے کروائیے گا اور خط کا جواب ضرور لکھیے گا۔ یہ دھیان رہے کہ خط میں پلاٹ اور رقم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ علی کو عادت ہے میرے خطوط پڑھنے کی۔ آپ کی بہن کلثوم علی۔ جی آپا، آپ نے بلوایا؟ کوئی کام تھا؟ گڈو کے ہاتھ پیغام بھجواتے ہی رفت نیچے آ گئی تھی۔ رات سے نصرت آرا کا بی پی خاصا لو تھا، سر بھاری، آنکھیں مترنم ہو رہی تھیں۔ رفت ان کے نزدیک ہی بیٹھتے ہوئے بولی، آپا، آپ رو رہی تھی؟ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ نصرت آرا افسردگی سے مسکرا دی۔ نہیں بیٹا، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح لو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہونے والے سر درد کے ساتھ تڑپ کر گزاری ہے۔ شاید درد کی وجہ سے ہی آپ روتی رہی ہوں گی۔ اسے ان کی سرخ اور مترنم آنکھوں اور بھاری بھاری نم آواز سے شک گزرا۔ اب ہم نے رو کے کس کو دکھانا ہے؟ انہوں نے سرد آہ بھری۔ وہ وقت اور تھا جب ذرا سی تکلیف پر سسکی بھرتے تھے اور اماں سب کام کاج چھوڑ کر اپنی گود میں سر لے کر بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھی تو صرف اماں اور ابا سے لاڈ اٹھوانے کی خاطر میں جھوٹ موٹ بھی سر درد یا پیٹ درد کی تکلیف کا بہانہ کر دیا کرتی تھی۔ اب تو بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہنستے ہوئے جھیل لیتی ہوں۔ تکلیف کی شدت ظاہر کرنے کے لیے آنسو بہاؤں بھی تو کس کے سامنے؟ وہ دھیمی آواز میں جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ تمہیں اسی لیے بلوایا تھا کہ ذرا بیٹھک کو ٹھیک ٹھاک کر دو۔ میری طبیعت تو ایسی نہیں کہ کچھ کر سکوں۔ کیا کوئی آ رہا ہے آپا؟ سرگودا سے مہمان آ رہے ہیں؟ ہاں ہے تو وہاں سے ہی، مگر رضوانہ خود نہیں بلکہ اس کے جیٹھ کا لڑکا آ رہا ہے اور کچھ عرصے یہی رہے گا۔ اسے یہاں ملازمت مل گئی ہے۔ کل ہی رضوانہ کا خط آیا تھا۔ آج کل میں اس کی آمد متوقع ہے۔ سوچا تھا بازار جا کر سودا لے آؤں گی، کمرہ بھی سیٹ کر دوں گی، مگر جگہ کی وجہ سے متلی ہو رہی ہے۔ سر درد بھی چین نہیں لینے دے رہا۔ آپ مجھے بتائیے آپا، میں سب کر دیتی ہوں۔ سودے کی لسٹ بھی بنا دیجیے، انیک کالج سے آتا ہے تو منگوا دیتی ہوں۔ وہ مستعدی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، کام سے ذرا نہ گھبراتی تھی۔ جیتی رہو بیٹی، خاص کام نہیں ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی جمع دارنی کو 50 روپے دے کر سارے جالے اتروائے تھے۔ تم قالین کو ذرا برش سے صاف کر دو، گڈو کو ساتھ لے کر وہ پلنگ اندر ایک طرف ڈال دو جو برآمدے میں دھرا ہے۔ صوفوں کے کشنز کے لیے نئے کورز اور دھلی ہوئی بیڈ شیٹس میں نے کل ہی نکال دی تھی، وہ بچھا کر بس ذرا اوپر کی جھاڑ پونچھ کر لینا۔ وہ سر تھامتے ہوئے پھر سے لیٹ گئیں۔ رفت کام میں جت گئی اور انہیں پھر سے رہ کر کلثوم کے خط کے مندرجات یاد آنے لگے۔ ان کی پلکوں کے گوشے نم ہو گئے تھے، سر میں ٹیسے پھر سے تیز تر ہو کر ابھرنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے انہوں نے آنکھیں زور سے موند لی تو چند گرم آنسو ان کے چہرے پر پھسل گئے۔ یہ آنسو انہوں نے اپنی تکلیف سے بے حال ہو کر نہیں بلکہ کلثوم کے درد میں بہائے تھے۔ کلثوم کا خط کبھی کبھار آتا، مگر جب بھی آتا نصرت آرا کا یہی حال ہوتا۔ انہیں رہ کر پچھتاوے ڈسنے لگتے۔ وہ بھی اپنے کسی خط میں یہ تمام تذکرے تفصیل سے دہرانا نہیں بھولتی تھی۔ انہیں اپنے اس حال کے لیے مورد الزام ٹھہرانا اس کی عادت تھی اور وہ بھی ہمیشہ کی طرح اس الزام کو دل پر لے لیتی۔ رضوانہ کی شادی بھرے پورے کنبے میں کر کے وہ پچھتا رہی تھی، اس کے رونے ہی بند نہیں ہوتے تھے کہ آپا، آپ نے اتنی لمبی چوڑی سسرال میں بیاہ کر پھنسا ڈالا۔ اس تجربے کے بعد انہیں بہتر یہی لگا کہ کلثوم کی شادی مختصر گھرانے میں کر دی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ ان کا اپنا کنبہ مختصر ہے اور اماں ابا کی وفات کے بعد بہنوں کو زیادہ میل جول کی عادت بھی نہیں رہی، اسی لیے ان کا گزارا زیادہ لوگوں میں مشکل ہوگا۔ رشتہ طے ہونے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اڑتے اڑتے سنی تھی
کہ ان لڑکوں کا باپ اندرون شہر میں ریڑھی پر حلیم بیچا کرتا تھا اور دادا اسٹیشن پر نان پکوڑے کا اسٹال لگاتا تھا، مگر نصرت آرا نے یہ سن کر بھی انسنا کر دیا تھا۔ وہ اتنی تنگ ذہنیت کی نہیں تھی کہ ایسی کسی بات کو اہمیت دیتی۔ یہی بہت تھا کہ لڑکا شریف اور مہذب تھا، تعلیم یافتہ تھا، اچھا خاصا کھاتا کماتا تھا، اور اس کے باپ دادا اس پیشے سے وابستہ رہ چکے تھے، تو یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا۔ کون سا کلثوم نے یہاں عمر گزارنی تھی؟ اسے تو شادی کے فوراً بعد ابو ظہبی ہی چلے جانا تھا۔ کلثوم نے وہاں جاتے ہی اطلاع بھیجی کہ اس کا شوہر اور جیٹ وہاں ریسٹورنٹ نہیں بلکہ ایک سستا سا نچلے درجے کا ڈھابا نما ہوٹل چلاتے ہیں۔ گھر بے شک اپنا ہے، مگر اس کے اوپر والے پورشن میں بنے 3 کمرے ہی رہائش کے لیے ہیں، نیچے ہوٹل کھولا ہوا ہے۔ نصرت آرا کو دھچکا سا لگا، مگر انہوں نے کلثوم کو سمجھانے بجھانے والا خط لکھا کہ کوئی بھی کام برا یا نیچ نہیں ہوتا، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے گا تو اسی کام سے عزت اور دولت دونوں حاصل ہو جائیں گے۔ مگر یہ جاننے کے بعد تو انہیں چپ ہی لگ گئی کہ علی نے ان کی لاڈلی اور نازک مزاج بہن کو تقریباً باورچن بنا ڈالا ہے۔ لاڈوں میں پلی ہوئی بہن کے بارے میں یہ علم ہونا تھا کہ دن رات کی مشقت کی چکی میں پس رہی ہے، ان کے جگر کو چیر کر رکھ دیتا۔ دونوں بار جب وہ امید سے ہوئی، نصرت آرا نے بڑی کوشش کی کہ علی اسے پاکستان بھیجنے پر تیار ہو جائے، مگر وہ مان کے ہی نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے بھابھی یہاں پر موجود ہیں۔ وہ تو بعد میں کلثوم نے بتایا کہ وہ ڈیلیوری سے 1 دن پہلے تک بھی اپنے معاملات انجام دیتی رہی، اور ریما کو گھر لانے کے لیے اگلے ہی روز وہ پھر سے کچن میں تھی۔ اس بے رحمانہ اور غیر انسانی سلوک پر نصرت آرا کا دل تڑپ گیا اور وہ دنوں روتی کلستی رہی۔ بلڈ پریشر کی مصیبت انہی دنوں کی پیداوار تھی۔ وہ دن اور آج کا دن، اس مصیبت سے وہ نجات حاصل نہیں کر پائی تھی۔ رہا شوگر کا عرضہ تو وہ مورسی تھا۔ دادی اور ابا دونوں ہی ڈائبٹیز کے مریض تھے، سو نصرت آرا کو عین جوانی میں ہی یہ مرض لگ گیا تھا۔ البتہ پرہیز اور احتیاط کی وجہ سے وہ اسے کنٹرول میں رکھے ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر حالت زیادہ خراب ہو گئی تو یہاں کون بیٹھا ہے سنبھالنے یا خیال رکھنے کے لیے۔ البتہ بلڈ پریشر پر بس نہیں تھا، اس کے آگے ان کے سارے پرہیز دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ محض کلثوم کے سلسلے میں کی گئی اتنی جلد بازی کے بارے میں سوچ کر، پردیس میں اس کی صحبتوں کا تصور کر کے ہی وہ اپنا بی پی خطرناک حد تک لو کر لیا کرتی تھی۔